नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस खुदा के लिए जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरीब शेख और इस वक्त आप देख रहे हैं एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन का खुसूसी सेगमेंट जिसे हमने दर्स नेकी का नाम दिया है। नाज़रीन और सामीन कराम, हमने इस सेगमेंट को एक मुख्तलिफ ज़ाविये में रखने की कोशिश की है, मुख्तलिफ पैराए में बात करने की कोशिश की है। जो मुस्तहिकीन है उन तक पहुंचने के लिए हम लोग इंशाअल्लाह आगे चलकर आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और आपसे उन चीजों की मदद लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है इस एतमाद के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। इंशाअल्लाह आपकी आवाज भी इंशाअल्लाह लोगों तक पहुंचेगी, आपकी इमदाद भी लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए हम मुख्तलिफ जावियों में बात करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे जो फील्ड के अंदर है और जो दीन के अंदर है। दोनों में बहुत फर्क होता है और हम उन दोनों को आपके सामने पेश करेंगे। वो दोनों हजरात आपसे बात करेंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता जनाब अल्लामा राहिल सोहरवर्दी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्लामा साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इसी के साथ मौजूद है हमारे साथ इसरार हैदर मेमन साहब। मोरो साहब का ताल्लुक है, जबरदस्त कलाम करते हैं, बहुत खूबसूरत लफाजी करते हैं, बहुत खूबसूरत तरन्नुम से बात करते हैं। आपसे भी इंशाल्लाह आपका तरन्नुम भी सुनेंगे। नाज़रीन एहतशाम, एक वाकया इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है और वो वाकया कुछ यूं है। अल्लामा साहब बैठे हैं, आपकी जो मौजूदगी है उसमें एक बात कहना चाहूंगा। वो वाकया कुछ यूं है नाज़रीन एहतशाम के, एक दफा का जिक्र कि एक लोमड़ी एक शेर के पास जाती है, उस बादशाह के पास जाती है, चूंकि शेर जो है जंगल का बादशाह कहलाता है। तो लोमड़ी जब बादशाह के पास जाती है उससे कहती है, उससे इल्तिजा करती है कि बादशाह सलामत, आप मेरी एक इल्तिजा है, अगर आप उसको पूरी कर दें। तो शेर कहता है जी बताइए क्या इल्तिजा है। वो इल्तिजा बताती है कि मैं किसी काम से शहर जा रही हूं, मैं किसी काम से उस जंगल से बाहर जा रही हूं, मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा। वो जब उस बच्चे का ख्याल रखता है, शेर मान जाता है, बादशाह है मानेगा जरूर। अब जब शेर मान जाता है तो नाज़रीन शेर क्या करता है, उस लोमड़ी के बच्चे को अपने कंधों पर बिठा लेता है और जब उस लोमड़ी के बच्चों को अपने कंधे पर बिठाता है तो लोमड़ी चले जाती है, काम से बाहर चली गई। जब लोमड़ी बाहर चली गई, अब शेर के पास जिम्मेदारी है लोमड़ी के बच्चे की। अब जब लोमड़ी के बच्चे की जिम्मेदारी है तो अचानक एक बाज आता है और बाज मैंने दो जगह पढ़ा, एक में उकाब लिखा हुआ, एक में बाज लिखा हुआ। वो आता है और आकर शेर के कंधे से उसको उठाकर ले जाता है। अब जब उसको लेकर जाता है तो शेर भी परेशान, शेर भी हैरान कि यार मैं क्या जवाब दूंगा। अब शेर का जवाब जब आप सुनेंगे तो खुदा की कसम मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने वो जवाब सुना। होता कुछ यूं है, लोमड़ी वापस आती है, लोमड़ी कहती है कि बादशाह सलामत मेरा बच्चा कहाँ है। और वो कहता है कि भाई बच्चा जो है वो औकाब ले गया या चील ले गई। तो फिर वो कहती है मैंने आपको अपनी अमानत रखवाई थी। तो उस वक्त वो शेर जवाब देता है। उस शेर का जवाब सुनेंगे नाजरीन। वो शेर कहता है कि ये वो आसमान की तरफ से आजमाइश थी, वो आसमान की तरफ से आया था, जमीन की तरफ से होता तो मैं निपट लेता। एक छोटा सा पैगाम देके मैं ब्रेक पे जाऊंगा। पैगाम कुछ यूं है कि जितने हम लोग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोरोना से लड़ना, वो डरना नहीं है, लड़ना है तो लड़ हम नहीं सकते अल्लाह के अजाब से। हम कोशिश करेंगे अल्लाह को राजी करने की इस माह रमजान में। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम एहसास है रमजान। मजाक का कजला नैने भरे, वो शमस का पटना मुख पे मले है, मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासीन की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गगन में। वो रब का तारा आवत है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में कि शान के सौदे में खसारे नहीं होते।
کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی یا رضو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے۔ ہمارے ساتھ اسرار صاحب موجود ہیں، اور سندھ دھرتی پہ ہم رہتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اسرار صاحب موجود ہو اور سندھی کلام نہ سنیں۔ اسرار صاحب میری گزارش ہے کہ اگر آپ سندھی کلام سنا دیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندھی زبان میں پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گھبرایو نہ دیوانو سرکار چھڑائیں دو، بے کس یا بوجھن کے دامن میں لکائیں دو، بے کس یا بوجھن کے دامن میں لکائیں دو۔ جد قبر اندھیریا میں مٹ مائے ٹچھرے ویدا، امداد کرن آقا ان محل اتے ایندہ۔ جد قبر اندھیریا میں مٹ مائے ٹچھرے ویدا، امداد کرن آقا ان محل اتے ایندہ۔ کر قرب سجن پنجو ڈکھڑن کھاں بچائیں دو، بے کس یا بوجھن کے دامن میں لکائیں دو۔ حسنین کریمن جے صدقے میں تھی دو روزی، حسنین کریمن جے صدقے میں تھی دو روزی، ہو رب پاک کھڑوہن جی وٹھی پان ڈیندو معافی، کھوٹائی کھرا پہنجا سردار اگائیں دو، گھبرایو نہ دیوانو سرکار چھڑائیں دو۔ ڈیہں رات پیا چمکنے تا مینار مدینے جا، اکھڑ ساں بیہرا سینگار مدینے جا، ڈیہں رات پیا
چمکنے تا مینار مدینے جا آخر ساڈے سابی ہر سنگار مدینے جا طیبہ جو حسین گلیوں سرکار گھمائیں دو بے کس یا بوجھن کے دامن میں لکائیں دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آپ کے اس بات پہ آپ دیدہ ہونے کا دل کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، اور کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ ہے محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ ناظرین ذی احتشام، اسرار بھائی کو آپ نے سماعت کیا، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ویل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ہم راشن کی تقسیم آج کل بہت عام ہے، کچھ لوگ اسے ناپاک مال جسے ہم زکوٰۃ کی صورت میں کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈونیشنز کے نام پہ دیتے ہیں، تو دین کے حوالے سے ہماری عوام جاننا چاہے گی، ہمارے ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ سب جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے دونوں چیزوں میں فرق ہے اور دین ان چیزوں کی کہاں حد تک اجازت دیتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اس پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے بڑا اچھا یہ اسٹیج سجایا اور یہ پروگرام سجائے۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت جب متقین کی تعریف بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو مالک ان کی کوئی تعریف ہے، ان کی کوئی صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی صفات کے اندر 3 باتیں بیان کرتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی پہلی تعریف کی پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں، دوزخ کے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر آگے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، دوسری نشانی یہ بتائی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا جو آج کل دیا جا رہا ہے ڈونیشنز کی صورت میں، اللہ نے ان کی باقاعدہ تعریف کی، کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا۔ سمجھ لیجئے اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو مالک وہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، ڈونیشن کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ ان کو دے رہا ہے۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مالک مال تو میرا تھا، میرے پاس تھا، میں نے جمع کیا، میں نے اس کو اچھی طرح میں نے پسینہ خرچ کیا، اپنی زندگی لگائی، اب میں جو خرچ کر رہا ہوں تو کیا تو خرچ کرنے پر کچھ دے گا؟ کیا کوئی انعام ہے، کوئی بدلہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں بڑے شاندار الفاظ میں اس کو اظہار فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، واہ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی راہیں ہیں ساری کی ساری، ایک دینی مدارس بھی اللہ کی راہیں ہیں، مسجدیں بھی اللہ کی راہیں ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینا بھی اللہ کی راہ ہے، اور کسی بے سہارا کو سہارا دے دینا، یہ بھی ساری اللہ کی راہیں ہیں۔ تو مالک پھر مجھے ملے گا کیا دے گا؟ تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے تو ایسا ہے، ایک فرمایا کہ مالک کائنات اس کو ایک دینے کے بدلے میں 700 عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ آپ لگائیے، ایک کوئی دے، یہ دنیا کی ایسی تجارت ہے کہ اگر آپ نے کوئی 10 روپے لگائے تو آپ کو 20 کا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے 10 لگائے تو آپ کو 30 کا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ نے 10 لگائے تو آپ کو 40 کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر آپ 10 لگاتے ہیں، 1 لگاتے ہیں، مالک کہتا ہے تو نے 1 لگایا ہے اور میرا نظام الگ ہے، منافع ہی منافع ہے۔ کتنا دیا؟ کہا 700 میں نے تجھے عطا فرمایا۔ تو اگر کوئی آج دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو وہ 700 کے انداز میں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ غیر مسلم پر یہ خرچ نہیں کی جا سکتی،
زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، شریعت میں جو مسئلہ ہے، وہ کسی غیر مسلم سے آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے. یہ صدقہ واجبہ ہے، تو صدقہ واجبہ کسی مسلمان کو ہی دیا جائے گا. ہاں اس کے علاوہ جو صدقات نفلی ہیں، جو دوسرے ہم دولت کماتے ہیں اور اس کے اندر زکوٰۃ کا نام نہیں ہوتا، تو ہم اس سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں بحیثیت انسانیت. اب دیکھیے آپ، اگر کوئی انسان ہے، اب اس کی مدد کر رہے ہیں، کسی انسان کی اگر ہم مدد کر رہے ہیں تو مالک کتنا خوش ہو. حدیث میں یہاں تک آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت گزر رہی ہے اور اس کا پیشہ کیا ہے؟ وہ پیشہ ور عورت ہے، مطلب وہ زانیہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں تو ایسا کوئی لفظ آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے کہ زنا کا لفظ آ گیا، بولے یہ تو بالکل ہی جہنمی ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہے. سرکار کیسے؟ فرمایا وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے. اب وہ ایک منڈیر ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، وہ کتا کوشش کرتا ہے پانی پی لے، وہ کنویں میں منہ ڈالے، لیکن وہ جا نہیں پاتا. تو سرکار فرماتے ہیں وہ جو زانی عورت ہے وہ اپنا موزہ اتارتی ہے، اور موزہ اتار کر وہ اس کے اندر پانی بھرتی ہے. اب آپ جانتے ہیں موزے میں کتنا پانی آئے گا، پانی تو بھر نہیں سکتا، برتن نہیں. تو کہا وہ پانی جتنا آتا ہے وہ کتے کے منہ میں ٹپکاتی. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کسی انسان کی مدد کرنے کو صحیح طرح تیار نہیں ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں ناموری کا ایک لفظ آ گیا، دکھاوے کا ایک لفظ آ گیا. جب تک ہمارے پاس کوئی میڈیا کا معاملہ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم خرچ نہیں کرتے. لیکن وہ ایک جانور پر رحم کری. تو سرکار نے کیا فرمایا اس نے اس کتے کو پلایا تو مالک کائنات نے اس کے سارے گناہ معاف فرما کے جنت اس کو عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان اندازہ اللہ. لگائیے ایک جانور کی جب آپ ہیلپ کر رہے ہیں، اس کو آپ جب احساس کر رہے ہیں تو مالک کتنا کرم فرما رہا ہے. تو جب کسی انسان کی ہیلپ کی جائے، کسی مسلمان کی ہیلپ کی جائے، اور پھر اس سے ہٹ کر کہ آیا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے ہٹ کر مالک کتنا کرم فرما. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اخلاص کتنا ضروری ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اس کا بھی یاد رکھ لیجئے. ایک نیت میری یہ ہے کہ میں نے دیا اور میں یہ سوچوں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، ایک یہ سوچ ہے. اب قبول کرنے کی ذمہ داری تو اس کی، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے. بے شک. لیکن جو دکھاوا ہوا، قرآن نے ایک جگہ کہا مخلصین لہ الدین، اللہ کے بندوں کو جو عبادت کا حکم دیا گیا وہ اخلاص کے ساتھ دیا گیا ہے. تو اخلاص لازمی ہے. اخلاص کتنی بڑی دولت ہے، اخلاص سے کتنا بڑا کام بن جاتا ہے. ایک بڑا مشکل غزوہ پیش آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اقدس. اخلاص کی میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کسی بھائی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اگر آپ کی نیت صاف ہے تو مالک کتنا عطا فرماتا ہے، کرم کرتا ہے. تو غزوہ تبوک یہ غزوہ ہے، بڑا جیش العسرہ اس کو کہا جاتا ہے، بڑا مشکل غزوہ. مشکل سے مراد یہ ہے کہ تعداد بہت کم اور وہاں کفار کی تعداد زیادہ، یا کھانے پینے کا معاملہ بڑا کم. عالم یہ تھا کہ ایک صحابی کو، 3 صحابہ کو ایک کھجور دے دی جاتی، اور جب 3 صحابہ کو کہا جاتا کہ بھئی ایک آپ چوسو، پھر جب وہ چوس لیتے پھر اس کو پانی میں ڈالی جاتی، پھر اس کا رس دوبارہ بنتا، پھر دوسرے صحابی چوستے. یہ آپ دیکھیے اس قسم پرسی کا عالم ہے، اتنا معاملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے سے پہلے اعلان کیا، کہا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے؟ اللہ اکبر. اخلاص کی دولت آپ دی، کوئی اللہ کی راہ میں دے. اب صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو گئے، کہا حضور میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ وہی غزوہ ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے، کہنے لگے حضور آج تو میں صدیق اکبر پر بازی لے جاؤں گا. کیسے لے جاؤ گے؟ یہ ہر بار میں آگے بڑھ جاتے ہیں. ہجرت کے اندر سرکار کے ساتھ پیٹی دینے میں آگے آگے، مال خرچ کرنے میں آگے آگے، گھر دینے میں آگے آگے، مسجد نبوی کا مال، مسجد نبوی کی زمین خرید کر دینے میں آگے آگے، ہر جگہ آگے آگے. لیکن دیکھیں آج حضرت عمر کہتے ہیں میں آگے بڑھ جاؤں گا. عمر کیا کرو گے؟ گھر گئے، مال کے 2 حصے کی، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا حضور. اللہ اکبر اللہ اکبر. لے کر آ گئے. یہ صدیق آپ کیا لے کر آئے؟ حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، حضور کیا لے کر آئے؟ اب دیکھیے سوال یہ تھا، آپ مسجد میں اعلان ہوا کہ آپ کیا دیں گے، اب آپ لے کر گئے تو 100 روپے 200 روپے کی بات ہوئی، 1000 2000 کی بات ہوئی. تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے، یا کوئی لینے والا ہے وہ یہ پوچھے گا کہ بھئی یہ کتنا آپ لے کر آئے ہو، آپ کتنا لے کر، اتنے کی رسید کٹ جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سوال کا انداز چینج کیا. کیا فرمایا؟
ما ابقیت لأہلک. سبحان اللہ. سوال یہ ہونا چاہیے تھا ابو بکر کتنا لے کر آئے, لیکن سوال یہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. اللہ قربان جائیں. اکبر, اللہ صدیق اکبر. اکبر اقبال نے جو کہا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس, واہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس, واہ. تو حضور نے کیا فرمایا, فرمایا ما ابقیت لأہلک. ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے, کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ. فرمایا میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. حالانکہ سرکار سامنے موجود ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں میں چھوڑ کر آیا. اسی غزوے کے اندر اخلاص کا یہ عالم تھا جب مال کا ڈھیر لگ گیا, جب سارا مال جمع ہوا تو ایک صحابی ڈیلی ویجز والے تھے جو روزانہ کام کرتے, روزانہ گھر والوں کا پیٹ پالتے. تو وہ یہودی کے پاس کام کرتے. ان کا کام یہ تھا کھجوریں توڑا کرتے, اور کھجوریں توڑ کر وہ لوگوں کو وہ بیچتے بازار میں, اور بیچ کر پیسے وغیرہ جو ملتے وہ گھر والوں کا خرچہ ہوتا. انہوں نے کھجوریں توڑی اور وہ کھجوریں حضور کے پاس لے کر آ گئے. اب گھر میں بھوک ہوگی, وہ حضور کے پاس لے کر آئے. کہنے لگے حضور میرے پاس اور کچھ تو نہیں, لیکن آپ نے چونکہ اعلان کیا کہ لاؤ آج کچھ لے کر آؤ تو میں یہ لے کر آیا ہوں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جتنی کھجوریں لے کر, حالانکہ تعداد میں کم تھی, فرمایا جتنی کھجوریں لے کر آئے سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. حالانکہ حضور حکم دے سکتے تھے کہ بھئی یہاں رکھ دو, لیکن فرمایا پھیلا دو. سرکار کیوں؟ فرمایا مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے تمام کے دیے ہوئے مال کو اللہ قبول فرما لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیے ہم تاریخ کے اندر کتنے سارے واقعات پڑھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کی ایک مثال میں نے آپ کو دی, ایک مثال میں آپ کو حضور کے گھر سے دوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے. ہمارا معاملہ یہ ہے اور ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ اگر دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے تو ہماری ماں ہماری بہن فریج چیک کرتی ہے کل کا کوئی کھانا باسی کھانا پڑا ہو تو وہ دے دیا جائے. ایسا ہی ہے, سبحان اللہ. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, الا ان تغمدوا فی, جو قرآن کہتا ہے, کہا اگر یہی کھانا جو تم کسی فقیر کو دے رہے ہو, کسی اپنے بھائی کو دے رہے ہو, تمہیں دیا جاتا تو کیا تم لیتے؟ ہم تو بالکل نہیں لیتے. اللہ اکبر. کہا وہ دو, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہا تم نیکی کے سب سے اعلیٰ درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک جو تمہیں پسند نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں, جو تمہیں پسند ہو اللہ کی راہ میں دیا کرو, وہ اللہ کی راہ میں دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے, بیٹھی ہیں, اور اب یہ ایک واقعہ پیش آیا. سرکار تشریف لائے, عائشہ کسی سوچ میں ہو تو کہنے لگی حضور ایک عجیب واقعہ پیش آیا. دیکھیے اب دینے کا کمال کیا ہے, دینے کا انداز کیا ہے, کتنا دیا جا رہا ہے, کیسا دیا جا رہا. کہنے لگی حضور ابھی ایک عورت آئی اور دو بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں. رحمت کہا گیا, کہا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں سمجھ لو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی. بے شک, بے شک. آج ہمارے یہاں تو بڑا افسوس کا مقام ہو جاتا ہے کبھی. تو کہا نازل ہو, اللہ نے بیٹیاں عطا کر دی. فرمایا مالک کائنات رحمتوں کے دروازے کھول دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برکتیں ہو رہی ہیں. تو آئی آ کر کہنے لگی حضور ایک عورت آئی ہے, دو بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں. کہنے لگی کچھ کھانے کو ہے تو دے دو. وہ والی کائنات, سرور کائنات, اور گھر کا عالم کیا ہے. کہنے لگی حضور میں نے تلاش کیا کوئی روٹی مل جائے, کوئی سالن مل جائے. کہا کچھ نہیں ملا. آج ہمارے ہاں سب کچھ کھانے کو ہو لیکن ہم پھر بھی اللہ سے ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. مالک یہ کیا ہے, مالک تو نے اس کو دیا ہمیں نہیں دیا. ہم اللہ سے یہی دعا کریں اللہ تیرا شکر, تو نے ہمیں جتنا دیا ہے تیرا بڑا کرم ہے, تیرا عزت, تیرا شکر ہے. تو حضور نے کہا پھر کیا ہوا. کہا حضور میں نے گھر تلاش کیا تو ایک کھجور ملی, ایک کھجور ملی. تو کہا پھر کیا کیا. کہا حضور وہ کھجور ملی تو انہوں نے دو ٹکڑے کیے اور اس کی دو بیٹیوں کو دے دیا. ایک بیٹی کو ایک ٹکڑا دے دیا, دوسری بیٹی کو دوسرا ٹکڑا دے دیا. پھر وہ چلی گئی. دیکھیے آپ, ایک کھجور گھر میں پڑی ہے پھر بھی دینے کا عالم یہ ہے کہ دونوں کو دیا. کہا میں نہیں کھاتی, ان کو دے دو. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فرمایا عائشہ جن کو اللہ تعالیٰ نے, جس باپ کو اللہ نے رحمتوں سے نوازا ہے, آزمایا ہے, کل قیامت کے دن وہ باپ میرے اس طرح قریب ہو. سبحان اللہ. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربت کا نشان فرمایا. اب آپ دیکھیے یہی ماؤں کی تربیت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تربیت, کیا ان کی والدہ کی تربیت, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت, یہی تربیت کا ماحول, دینے کا جو ماحول ہے. اب اگر مال میری جیب میں موجود ہے اور میں مال چھپاؤں گا, کوئی مجھے پکڑ لیتا ہے کہا کہ تمہاری جیب میں کیا ہے, کوئی مال ہو قیمتی ہو. اب آپ دیکھیے ہم تاریخ آگے چلتی ہے, تاریخ آگے چلتی ہے, تاریخ آگے چل رہی ہے.
اور اب ایک صدی گزری، حضور اسرات والسلام کے ظاہری پردے کو، دوسری صدی گزری، تیسری صدی گزری، یہی دولت خرچ کرنے کا معاملہ، دینے کا معاملہ آپ دیکھیے، 5ویں صدی آتی ہے، حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ اقدس آتا ہے. آپ کہتے ہیں امی جان میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہاں پڑھنے جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اب ماں نے کیا نصیحت کی دیکھیے، اس نصیحت کا عمل کہاں تک ہوا. حضور غوث اعظم کے اس غوث بننے میں بھی بڑا کردار ماں کی اس نصیحت کا. بیٹا سارے کام جو بھی معاملہ ہے کا جھوٹ نہیں بولنا. دیکھیے وہ پیسے سی دیے گئے ہیں، اب مال کی محبت ہے، وانفسوا الشح، کہا مال کی محبت رکھی گئی، کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اب ڈاکو آ جاتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا، کہا ڈاکو آ گئے اور آ کر کہا لاؤ لے کر آؤ. اب سب لوگ جو چھپا رہے ہیں، کوئی اس طرح چھپا رہا ہے، کوئی کس طرح چھپا رہا ہے. حضور غوث اعظم کے پاس آ کر کہنے لگے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہاں پر میری ماں نے پیسے سی دیے تھے، وہ پیسے موجود ہیں. کوئی آج کا بندہ ہوتا چھپا لیتا، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کبھی ایسا سننے میں آتا ہے، کہا میرے پاس کچھ نہیں، جھوٹ بول دیتا ہے. کہا لیکن اسی ماں کی اس کیا تربیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرمایا. جب پیسوں کا اصل بتا دیا، مال کی محبت دل میں نہیں رکھی، اللہ نے ان ڈاکوؤں کو بھی توبہ نصیب فرمائی. اور کہا جاتا ہے جو جو ڈاکو اس میں شامل تھے تمام ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو بندہ یہ نہیں سوچے کہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے. بس آخری جملے میرے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں. تمہارا نہیں. سرکار وہ تو میرے پاس ہے. فرمایا سرکار میرے پاس ہے. فرمایا وہ تمہارا نہیں. ابھی تمہاری آنکھ بند ہوگی، تمہارے بچے نکال لیں. کیا بات ہے. ابھی وہ میراث بن جائے گی. سرکار میرا کیا ہے؟ فرمایا جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہو گیا. کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مالک کائنات ہمارے اس پرفتن وقت میں جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہمارے جو مخیر حضرات جس انداز کے اندر بھی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ایک ایسی بات کر لی، ایسی گفتگو کر لی کہ اس کے بعد مجھے کوئی سوال کرنے کی جستجو ہی پیدا نہیں ہو رہی. میری مجال ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت کوئی اور سوال کروں. آپ نے ایک کمپائلڈ جو ہے وہ گفتگو کر دی، اور مطلب یہ روح کو بہت سکون ملا. وہ کہتے ہیں کہ بس اسی شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. کمال کا حسن بیاں ہے. اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے بھی بات ہوگی اور دوسرے کسی موضوع کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ ہم کلام ہوں گے. بہت شکریہ اسرار صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے تشریف آوری دے کر اس ماحول کو اور پر رونق بنا دیا. میرے پاس اس وقت ناظرین الفاظ ختم ہو گئے. خدا کی قسم جو گفتگو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی گفتگو کہیں اور نہیں ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے. پروگرام ابھی باقی ہے. اسی امید کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان عریف شیخ کو اجازت دیجیے. اور اسرار بھائی ایک اور تکلیف آپ کو دوں گا کہ ہم وقفے پہ جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام تو کنٹینیو رہے گا، لیکن میرا سیگمنٹ جو میری ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایک اگر آپ دعائیہ کلام سے اختتام کر دیں، آغاز کر چکے تھے، بہت زبردست آغاز کیا تھا، اختتام بھی اسی انداز میں کر دیں. ناظرین اسی دعائیہ کلام کے ساتھ انشاءاللہ اپنے میزبان عریف شیخ کو دیجیے اجازت اور پھر ملاقات ہوگی. اللہ حامی و ناصر. کرم مانگتا ہوں، سبحان اللہ. عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مفعل سے کو تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو
صحت عطا کر جو مفعل سے کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا